हुई, जहां बारिशें उतरी वहां बारिशें इतने जोर से आई कि वो तूफान बन गए, वो सैलाब बन गए। तो आप बताइए कि जहां बारिशें रहमत होने के बजाय सैलाब और तूफान की शक्ल में आए, क्या वो अल्लाह की रहमत हो सकते हैं? नहीं। तो ये अल्लाह की रहमत नहीं हो सकते हैं। तो बारिश वही बारिश होगी जो अल्लाह की रहमत बन के आए। अगर बारिशें नहीं उतर रही हैं या उतर के भी हमारे लिए तकलीफ का जरिया बन रहे हैं, ये अजाब है, अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है। और एक खास करके नबी ने फरमाया वो लोग जो ज़कात नहीं देंगे, जब ईमान वाले ज़कात देना बंद कर देंगे, ज़कात के माल को रोक लेंगे, कहा रोक लेंगे। ज़कात का माल रोक लेना, थोड़ा बहुत दे दिए, किसी एक दो गरीब को 1000-1500 दे दिए और बाकी का पूरा अपने जेब में डला दिए। ये ज़कात को रोकना है, ये ज़कात को पूरा नहीं देना है। भाई ये जो अज़ाबात आ रहे हैं ना, ये एक तो पूरी कौम पे आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि ये पूरी कौम के अलावा आपकी जिंदगी में भी आएंगे। पर्सनल आप समझ रहे ना, बारिश नहीं उतरेगी तो ये पूरी कौम में आएगी, मेरा क्या नुकसान बनेगा? वो शुरुआत है, फिर बाद में आप पर आएगा। जो लोग ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, गुनाह की शुरुआत इस हिसाब से होगी और अंजाम उसको आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये तीसरा गुनाह था जो नबी ने जिक्र किया। चौथा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम यनखुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही। सुनिए, हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से नबी ने फरमाया वलम यनखुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही। अगर मुसलमान अल्लाह के वादों को, अल्लाह के नबी के वादों को पामाल कर देंगे, खुंदल देंगे, अल्लाह का अहद, अल्लाह के नबी के साथ किए गए वादे जो हमने अल्लाह ताला से किए हैं, जो कुरान में हदीस में हमसे वादे लिए गए हैं, अगर हम वो वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे, नबी ने फरमाया इल्ला सल्लल्लाहु अलैकुम अदुव्वन मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अलावा दूसरों में से तुम्हारा दुश्मन पैदा करेगा। तुम्हारे कौम का नहीं होगा, वो किसी और कौम का होगा, लेकिन दुश्मन किसका बनेगा? तुम्हारा बनेगा। बन के क्या करेगा? सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया वअख़ज़ू बअज़ मा फ़ी ऐदीहिम, कहा कि वो दुश्मन तुम्हारे मालों को, यानी मुसलमानों के मालों पे कब्जा करेंगे, तसल्लुत जमाएंगे, छीन लेंगे, घसीट के खाएंगे। ऐसे दुश्मन जो तुम्हारी कौम के नहीं होंगे। भाइयों, हदीस के एक टुकड़े पे गौर कीजिए कि जब ईमान वाले, जब मुसलमान अल्लाह के नबी के वादों को पामाल करेंगे, नबी से, अल्लाह से किए गए वादों का कोई ख्याल नहीं होगा, अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों को तुम पे मुसल्लत करेगा जो दुश्मन तुम्हारा माल खाएगा, तुम्हारी माइशत खाएगा, तुम्हारे कारोबार खा जाएगा, तुम्हारी दौलत खा जाएगा। आप देख लीजिए, कमा रहे हम, मेहनत कर रहे हम, जीएसटी के नाम पे कोई खा रहा है, कोई लूट रहा, अलग अलग नामों के साथ, लेकिन लूटे जा रहे हम। ये नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह के वादों का तुम्हें पासो लिहाज नहीं होगा, अल्लाह ऐसा ज़रूर करके रहेंगे। और हिंदुस्तान के हालात तो हमको यही बताते हैं। पांचवी बात सुनेंगे आप। पांचवी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर। भाई, असल ये पूरी बातें ऐसी हैं, ये बातों की वजह से ही हमको ये सारी आफतें देखने पड़ रही हैं। पांचवी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व रसूलिही, और अगर उनके इमाम, मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के हाकिम अल्लाह की किताब के हिसाब से फैसला करना छोड़ देंगे, अल्लाह का कानून दुनिया में नाफिज नहीं करेंगे, अल्लाह की किताब के हिसाब के बराबर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह की किताब के कानून को, शरीयत को लोगों में नहीं फैलाएंगे, उस हिसाब से फैसले नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, इल्ला सल्लतल्लाहु बअसहुम बैनहुम, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान में फूट डालेगा, इख्तिलाफ डालेगा, उनके दरमियान में दुश्मनियाँ, नफरतें होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बना भाई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सच फरमाया कि जब दुनिया के इमाम, मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के इमाम, उनके मुफ्तियाँ अल्लाह की किताब को छोड़ के और हिसाब से फैसला करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान खुद फूट डालेगा। आज हमारे दरमियान में इतने फ़िरक़े, इतने जमातें, इतने मजहब, इतने मसलक, नई मस्जिदें, नए मस्जिदों पे नए लेबल्स जो लग रहे हैं, वो इसी वजह से।
ہم نے اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے. پھر فیصلہ کس سے کر رہے؟ امام کے حساب سے. بھائی ہم کو تو اپنے مسلک کے امام کو ماننا ہے. ہم تو اپنے مسلک کی امام کے حساب سے نماز پڑھیں گے. یہ قرآن یہ حدیث کی حساب سے نماز ہم نہیں پڑھنے والے. ہم تو اپنے امام کی پیروی کرنے والے ہیں. ہم کو تو اللہ کی کتاب اللہ کے نبی کی سنتوں کے حساب سے قانون نہیں کرنا ہے. ہمارے نکاح ہمارے طلاق حدیث رسول کے حساب سے نہیں ہونا ہے. اللہ کی قانون ایک کہتی ہے طلاق کے بارے میں, خلا کے بارے میں, تمہارا مسلک تمہارا امام یہ کہتا ہے. آج پوری دنیا وہی مسلک کے پیچھے وہی امام کے پیچھے پڑا ہے. اللہ کا قانون اللہ کی کتاب کا قانون پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے. لوگوں کی حالت کیا ہے معلوم؟ آج اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں, آپ کے پیچھے قرآن کو ہی رکھ دیا ہے, لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ پیٹ کو قرآن ہو رہی ہے. بھائی پیٹ پیچھے قرآن ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پیچھے ہے آپ ایسے بیٹھیں تو یہ غلط ہے. غلط یہ نہیں ہے, غلط اس سے بڑھ کو تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ آ جائے, پھر بھی آپ اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے کے اپنے حساب سے جو زندگی گزار رہے, اپنے مسلک کے حساب سے جو زندگی گزار رہے, اپنے امام کے فتووں کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالنا ہے اور اس پہ پکڑ ہے. وہ قرآن پیچھے رکھ کے سامنے بیٹھنے والے پہ پکڑ نہیں ہے. لوگوں نے کیسے کیسے مطلب کہاں فٹ کر دیے ہیں. بہرحال بھائیوں ماں اور بہنوں, ایک حدیث تھی جو سنن ابن ماجہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ حدیث میں 5 گناہ بھی ذکر کیے گئے. وہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 جو عذابات جو سزائیں اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں آئیں گی, اللہ کے نبی نے اس کو بھی ذکر کیا. پھر اور ایک مرتبہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں, 5 باتوں کو پھر سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا گناہ جس قوم کے اندر فحاشی عریانیت عام ہوگی, اللہ ان میں ایسی بیماریاں نازل کریں گے جو بیماریاں اس سے پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی. دوسرا گناہ نبی نے فرمایا, جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے, ڈنڈی ماریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی معاشی حالت کو ان کو رزق میں تنگی پیدا کر دے گا. تیسرا گناہ نبی نے فرمایا, جو لوگ زکوٰۃ کو دینا بند کر دیں گے, زکوٰۃ کا پیسہ روک کے رکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ ویسی قوم پہ ویسے لوگوں پہ بارش نازل نہیں کریں گے, اور اگر بارش ہوئی بھی تو وہ بارش ان کے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. چوتھا گناہ نبی نے فرمایا کہ لوگ جب اللہ اور اللہ کے وعدوں کو چھوڑ دیں گے, بھلا دیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے دشمن کو مسلط کرے گا جو دشمن ان کے کمائے ہوئے مال کو چھین لے گا, چھین کے کھا جائے گا. 5واں گناہ نبی نے فرمایا کہ جب ان کے امام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اختلاف ڈالے گا. آج ہم صرف باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. اختلاف فرقے کے بارے میں مسلمانوں کے جتنے جلسے اتحاد پہ ہوتے ہیں اتنے جلسے کسی اور پہ نہیں ہوتے. اتحاد کہاں کا اتحاد بھائی؟ اتحاد تو اللہ کی کتاب کو لے کے ہوتا ہے. آپ اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے مانگتے ہی نہیں, آپ اللہ کی کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے ہی نہیں, اتحاد کہاں سے ہوگا؟ یہ اتحاد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اختلافی مسائلوں کو قرآن اور حدیث کے حساب سے حل کرنے کے لیے آ جائے. جب ہمارے درمیان اختلاف ہو, کسی مسئلے میں اختلاف ہو, کسی فیصلے میں اختلاف ہو, تو پہلے یہ سوال اٹھایا جائے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا کیا جواب ہے, اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کا جواب کیا مل سکتا ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے اندر ہوں گی, اسی بنیاد پہ اتحاد ہوگا. اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر دنیا میں اتحاد صرف نام کا اتحاد ہوگا, لوگوں میں آپ اتحاد ہرگز نہیں دیکھیں گے. یہ اتحاد کی میٹھی میٹھی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی قرآن کو مسجدوں میں پڑھاتے نہیں, جو قرآن کے حساب سے کبھی فیصلے کرتے نہیں, جو اپنی نمازوں کو رسول اللہ کی نماز کے حساب سے بناتے نہیں. ایسے لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ بھائی تیری نماز کبھی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر تیری زندگی میں اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اتحاد ہوتا کیا ہے بھائی؟ میں اور آپ جیسے دوسرے مسلمان ہمارے ساتھ ملیں تو مطلب کیا ہے؟ ملنا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسٹیج پہ اٹھ کھڑا کے فوٹو نکال لیں. یہ اتحاد نہیں ہوتا جی. اتحاد تو یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ایک ہو جائیں. بات کریں گے, کبھی اتحاد پہ بات کریں گے, ابھی بات نہیں. ابھی بات اس پہ ہے کہ ترکی کے جو زلزلے
جو آفتیں، جو قدرتی آفتیں ہم نے دیکھی ہیں اس سے سنبھلنا ہے. خاص کر کے آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ایک حدیث تھی لیکن 5 بڑی باتیں ہمارے سامنے آئیں. اگر ہم میں سے کسی ایک پرسنل زندگی میں اگر کوئی ایسے گناہوں میں ملوث ہے، اللہ سے توبہ کرے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، ورنہ وہ انسان بھی اللہ کی زد میں آئے گا اور اس کے ساتھ پوری قوم بھی زد میں آ سکتی ہے. بھائی، ایک تو اللہ کا عذاب پوری قوم پہ آتا ہے، پورے ملکوں پہ آتا ہے، اور ایک اللہ کا عذاب ہے جو بن بولے آپ کی زندگی میں آتا ہے. آپ کی پریشانیاں بن کے، آپ کی مصیبتیں بن کے، آپ کی آفتیں بن کے، اولاد کی نافرمانی بن کے، معاشی تنگی بن کے، کسی بھی حساب سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ترکی کے جو زلزلے ہم نے پیر کے دن سے شروعات سے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ ہے بھائی. اگر اللہ نے مجھے آپ کو سکون سے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آفتوں میں، وہ زلزلوں میں ہمیں نہیں لیا، ورنہ کتنے ہزاروں کے انسان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور کتنے ایسی عمارتیں جو راتوں میں ایک خوبصورت عمارت تھی، دن ہوتے ہوتے ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں، زمین بوس ہو گئے ہیں. بڑی عمارتیں لمحوں کے اندر زمین کے اندر ملیاں مٹ ہو گئے ہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آ جائے نا، منٹوں کے اندر انسان کی زندگی ادھر ادھر ہو سکتی ہے. جو انسان رات کو سو جائے، صبح سانس لے کے اٹھ سکتا ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں پتا ہم کو، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی سانس کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی دے رہا ہے، اور وہ زندگی کے شکرانے میں ہم فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں، بدقسمت ہوں گے، ہم بڑے بدقسمت ہوں گے. دیکھیں آپ کیسے ویڈیوز، کیسے دل دہلا دینے والی تصویریں آ رہی ہیں، ننھے معصوم بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی. بھائی، یہ ویڈیوز کو، یہ تصویروں کو صرف ایک نظر سے نہ دیکھیے کہ یہ تو وہاں کی جگہ ہے. نہیں بھائی، یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بچے ہیں. اگر اللہ کی پکڑ میں وہ آ سکتے ہیں، اللہ کی آزمائش میں وہ آ سکتے ہیں، خدا را ایسا عذاب، ایسی پکڑ ہماری زندگیوں میں آنے سے اللہ کی پناہ بھی مانگے، اور ایسے گناہوں سے بھی بچیں جس سے اللہ کی پکڑ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں. دیکھیے، ہم نے بار بار کہا کہ ایک انسان کی اپنی زندگی میں، پرسنل زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کے ذریعے سے ہمارے کو نچوڑ کے رکھ سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ایک دن کے اندر ہماری پوری معیشت، پوری دولت، پورا کاروبار، پورا بیپار، پورا خاندان. ایک دن کیا ہے بھائی، آپ دیکھیں نہیں، چند سیکنڈوں کی جھٹکی. زلزلہ کیا ہے؟ گھنٹوں کی نہیں ہوتی ہے، چند سیکنڈوں کی جھٹک. وہ جھٹک نے دنیا کو، پورے ترکی کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا ہے. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ایسی پکڑ پہ آ جائے بھائی، اللہ نے قوم عاد، قوم سمود جیسے پہاڑوں میں عمارتیں بنا کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کی بلڈنگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے مال کی حیثیت کیا ہے؟ لوگ اب بھی نہیں سنبھلتے ہیں بھائی. نہیں سنبھلنا ہے. بات کہیں کے بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے سوچنا ہے. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے. اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لینے پہ آ جائیں بھائی، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. قارون نہیں بچا، فرعون نہیں بچا. میں اور آپ فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہوں گے اس معنی میں کہ دولت میں قارون کے خزانے سے تو بڑھ کے نہیں ہوگا ہمارا پاس خزانہ. ویسا قارون، ویسے فرعون جب نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟